बाप बेटे रुल कुदस के नाम ते आमीन। अजीज़ों, मैं पास्टर रोशन लाल एक बार फिर बात से यानी यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप का जिसने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि मैं आपके सामने उसके कलाम को लेके हाजिर होता रहता हूँ। अजीज़ों, हमें दुआ करने की ज़रूरत है। इस वक्त जब हम दुनिया में हालात देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंगी के हैं, तो ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिए जहाँ से खुदा के कलाम की खिदमत होती है, उनके लिए ख़ास तौर पर और खुदा के खादमों के लिए अमूमी तौर पर दुआ करने की ज़रूरत है। जी हाँ अज़ीज़ों, मेरा इशारा जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न के लिए है, जिसके तवज्जो से मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और हर हफ्ते आपके साथ खुदा के कलाम की बातें शेयर करता हूँ। और आज भी आपके साथ जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न और फेसबुक के ज़रिए से और यूट्यूब के ज़रिए से आपके साथ बातचीत करूँगा। तो आइए हम खुदा के हुज़ूर झुकते हैं। खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें प्यार करता है। ज़िंदगी के मालिक, तेरे हुजूर में इस तरह से आते हैं कि हम इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, कमज़ोरी की हालत में हैं। हमारी कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं और कोई ऐसी बात नहीं जिस पर हम फ़ख्र कर सकें और कह सकें कि तू इस वजह से हमें प्यार करता है। जी हाँ खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी इसलिए करते हैं कि तू ही है जो हम जैसे नकारा और निकम्मे बर्तनों को अपने पाक रूह से भरकर अपने इस्तेमाल के और अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए के काबिल बना देता है। एक बार फिर तेरी शुक्रगुजारी करके तेरे पास आता हूँ और इन तमाम बहन भाइयों के लिए जो मेरे साथ तेरे हुजूर झुके हुए हैं या बाद में झुकेंगे, उन सब के साथ तेरी हुजूरी में इल्तमास करता हूँ कि पाक रूह आ, मेरे होंठों को छू पाक कर दे, मेरे ख्यालों को छू पाक कर दे, मेरे अंदर की हर चीज़ को खुदावंद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना दे, ताकि मैं जो कुछ बोलूँ, जो कुछ कहूँ, मैं ना हो बोलूँ बल्कि तेरा पाक रूह हम कलाम हो। जितने भी सुनने वाले देखने वाले हैं, सब पर तेरा फजल हो, तेरे रूह की बारिश हो। सुनने वाले कान देना, समझने वाला दिमाग देना और कबूल करने वाला दिल देना, ताकि खुदावंद इस कलाम के ज़रिए से लोगों की ज़िंदगियाँ बदलें। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। अजीज़ों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम खुदा उनके कलाम में से अमाल की किताब की स्टडी कर रहे हैं और उसमें मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि जहाँ से पौलुस रसूल के तबलीगी सफ़र हैं उनका जब शुरू हुआ, तो हम उन चीज़ों को स्किप करेंगे ताकि उसके लिए एक अलग से प्रोग्राम किया जा सके, जो कि पौलुस रसूल के तबलीगी सफ़रों के बारे में होगा। और बहुत जल्द वो आपके सामने लेकर मैं हाज़िर हूँगा। जब तक हम अमाल की किताब की बाकी मानदा जो अबवाब हैं, उनमें से चीदा चीज़ें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद और हमारी रूह के लिए ज़रूरी हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँगा। सो अजीज़ों, मैं आपके साथ आज जो बात शेयर करने जा रहा हूँ वो है अमाल 14 बाब की पहली 4 आयतें। जी हाँ, अपनी बाइबल खोलें। नए अहदनामा में सफ़ा नंबर 122 पर आपको ये मिलेगी। जी, खुदा के कलाम में अमाल 14 बाब 1 से 4 आयत, एक्ट्स चैप्टर 14 verses 1 to 4. I repeat, Acts chapter 14 verses 1 to 4. और खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, और अकीनियम में ऐसा हुआ कि वो साथ यहूदियों के इबादत खाने में गए और ऐसी तकरीर की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों की एक बड़ी जमात ईमान ले आई।
مگر نافرمان یہودیوں نے غیر قوموں کے دلوں میں جوش پیدا کر کے ان کو بھائیوں کی طرف سے ایسا بدگمان کر دیا کہ بس وہ بہت عرصہ تک وہاں ایسا بدگمان کر دیا بس وہ بہت عرصہ تک وہاں رہے اور خداوند کے بھروسے دلیری سے کلام کرتے تھے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے، یعنی خدا باپ کی بات ہو رہی ہے یہاں، جی ہاں، اور خداوند ان کے ہاتھوں سے نشان عجیب کام کرا کر اپنے فضل کے کلام کی گواہی دیتا تھا۔ لیکن شہر کے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی، بعض یہودیوں کی طرف ہو گئے اور بعض رسولوں کی طرف۔ عزیزو، آج جو آپ کے ساتھ بات چیت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ چرچ کا، ہر نئی کلیسیا کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں بہت سارے خادموں کو تکلیف سے گزرنا پڑا، بہت سارے مبشروں کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا، اور بہت سارے ایسے لوگ جو نئی کلیسیا شروع کرنا چاہتے تھے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اور اس کا عنوان جو ہے وہ آج کے سبق کا وہ ہے بدگمان کلیسیا میں خدمت اور خدا کا فضل۔ جی ہاں، بدگمان کلیسیا میں خدمت اور خدا کا فضل۔ عزیزو، تسلی کے کلام کے اس سیریز میں ہم یعنی 13 باب کو چھوڑ کے آگے ہیں، 14 باب میں بھی صرف پہلی 4 آیتوں پر غور کر رہے ہیں۔ تو اس میں ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں 14 باب میں 1 سے 4 آیت، اس میں ہم پہلی 2 آیتیں دیکھتے ہیں پہلے۔ اور کنیم میں ایسا ہوا کہ وہ ساتھ ساتھ یہودیوں کے عبادت خانہ میں گئے، یعنی کون کون؟ پولس رسول اور برنباس، دونوں ساتھ ساتھ کہاں گئے؟ یہودیوں کے عبادت خانہ میں گئے۔ کس شہر میں؟ اکینیم میں، اکینیم کے شہر میں وہ یہودیوں کے عبادت خانہ میں جاتے ہیں۔ اب وہاں کیا ہوا؟ انہوں نے جب خدا کے کلام کو کھول کر بیان کیا تو وہ اس قدر اس کا اثر ہوا لوگوں پہ کہ بہت سارے، نہ صرف یہودی بلکہ یونانی لوگ بھی جو تھے، کیونکہ یہ یونان کا علاقہ ہے، تو بہت سارے یونانیوں کی ایک بڑی جماعت ایمان لے آئی۔ عزیزو، جب بھی ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے، مبشر ہوتے ہوئے اور خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اس کی پاک روح کے بھرے ہوئے پیغام لے کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، خود پاک روح سے بھرے ہوئے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ جو پھل ہے، وہ جو بیج ہے، وہ ایک اچھی زمین میں بویا جاتا ہے اور کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا پھلدار ہو جاتا ہے۔ عزیزو، جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ کیسے یہ ہو گیا، یہ لوگ کیسے ایک دم سے ادھر چلے گئے مجھے چھوڑ کر، تو اس کے اندر اس کا غصہ ابلنے لگتا ہے۔ جی ہاں، وہ غصے میں ایک دم سے غصے میں آ جاتا ہے۔ اور عزیزو، آپ اور میں تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمیشہ شیطان نے خدا کے لوگوں کے خلاف مذہبی لوگوں کا استعمال کیا ہے۔ جی ہاں، میں یہاں لفظ مذہبی لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو مذہبی ہوتے ہیں وہ اپنی ریچولز کو، اپنی ان عادتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے جو صدیوں سے وہ لے کر اپنے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ مختلف جو ڈینومینیشنز ہیں ان میں انہوں نے بہت ساری ایسی باتوں کو جو خدا کے کلام کے مطابق نہ ہوں انہیں بھی سختی سے پکڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک میرا بہت پیارا بھائی مجھ سے پیار کرتا ہے اور میری عزت بھی بہت کرتا ہے، اور میں
ان کے گھر جا کے ٹھہرتا بھی ہوں ایک ملک میں، اور ان کی کلیسیا میں بھی خدا مجھے استعمال کرتا ہے، لیکن وہ خدا کے کلام میں تو مانتا ہے کہ یسوع نے بدروحوں کو نکالا، لیکن وہ اپنے اس ڈینومینیشن کی وجہ سے یہ نہیں مانتا کہ آج بھی بدروحیں کہیں ہیں، اور وہ اسے سائنس کے حوالے سے دیکھتا ہے کہ یہ دماغی بیماریاں ہیں، جبکہ اس کی آنکھوں کے سامنے کئی بیمار یسوع کے نام سے شفا پا چکے ہیں۔ ایسے شخص کو ہم کیا کہیں گے؟ مذہبی ہے وہ۔ اور مذہبی لوگ چاہے وہ لیڈرشپ میں ہوں، چاہے وہ لے مین میں ہوں، عام آدمیوں میں سے ہوں، بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑی جماعت جو ہے وہ یسوع کے پاس چلی گئی، تو شیطان نے جا کے انہیں بھڑکایا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ 2 بندے آئے اور ایک دن میں اتنے لوگوں کو چھین کر لے گئے، یہ کیسے ہو؟ میں نہیں یہ ہونے دینا چاہتا، کچھ کرو تم لوگ۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، اور نافرمان یہودیوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے، نافرمان یہودیوں نے غیر قوموں کے دلوں میں جوش پیدا کر کے ان کو بھائیوں کی طرف سے بدگمان کر دیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ عزیزو، یہ بہت سادہ الفاظ کا ترجمہ ہے۔ اگر آپ انگریزی کے ترجمے میں جو اسٹینڈرڈ بائبل ورژن سے ہے، اگر اس کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے but the unbelieving Jewish stirred up the Gentiles۔ آپ کو پتہ ہے stirred up کیا ہوتا ہے؟ آپ اسے اچھی طرح پریکٹیکل جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے چائے میں چینی ڈال کر ہم اسے سٹر کرتے ہیں، اس کو خوب گھماتے ہیں، اور اتنا گھماتے ہیں کہ وہ چینی غائب ہو جاتی ہے، اور نہ پھر دودھ کا ذائقہ رہتا ہے، اور نہ چائے کا، ہر چیز میٹھی ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ ہو جاتا ہے جو یہ چینی چاہتی ہے، وہ بن جاتا ہے سب کچھ۔ اسی طرح سے انڈے کو اور زردی کو اتنا پھینٹتے ہیں کہ وہ جھاگ کی شکل بن جاتی ہے، اور اسی کو اور زیادہ پھینٹ کے وہ اسے کچھ اور لوازمات اس میں ڈال کے میونیز بنا دیتے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ وہی انڈا ہے جس سے یہ میونیز بن گیا۔ اور اسی طرح سے یعنی وہ کیا کرتے ہیں؟ دماغ کو، یہ جو نافرمان یہودی تھے، غیر قوم والے یعنی یونانیوں کے لوگوں کو جا کے اتنا بھڑکایا، اتنے سوال اور اتنی باتیں ان کے دماغ میں ڈالیں کہ تم لوگ تو یہاں کے رہنے والے ہو، یہ تمہارا علاقہ ہے، تم تو ہمیشہ سے یہ تمہارے اپنے دیوی دیوتا تھے، تم کیسے ان کے چکر میں آ گئے ہو؟ انہیں اتنا گھمایا ان کے دماغ کو کہ وہ اپنے اندر سے اپنا آپ بھول گئے، اپنی پہچان بھول گئے، اپنا آپ جو کہ وہ خوش اسلوبی سے خدا کا کلام سننے والے جو لوگ تھے، جو محبت سے یسوع کی محبت بھرے کلام کو سن کر اس پر ایمان لے آئے تھے، ان کے دماغ کو انہوں نے ایک دم سے ہلا دیا۔ اور میری بہنیں اس چیز کو تو اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہم چیزوں کو اتنا ہلا دیتے ہیں کہ وہ چیز وہ رہتی نہیں ہے۔ نہیں کوئی غلط بات نہ سمجھیے گا، جی ہاں، میں کریم کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے دودھ سے جو کریم بنتی ہے، اس کو جب بہت زیادہ سٹر کیا جاتا ہے، بہت زیادہ پھینٹا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ویب کریم بن جاتی ہے، اور ویب کریم کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ وہی ملائی ہے یا یہ وہی چیز ہے جو ہم نے پہلے پیالے میں دیکھی تھی۔ تو عزیزو، انہوں نے یہی کیا۔ ان مذہبی لوگوں نے جا کے، ان یہودیوں، نافرمان یہودیوں نے جا کے انہیں کیا کیا؟ اتنا پھینٹا، اتنا گھمایا ان کو کہ وہ جو تھے، ان کے دل جو ہے یسوع کی طرف سے بدگمان کر دیے۔ معذرت چاہتا ہوں عزیزو، ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے خادموں کے ساتھ جو
کلام دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ اس بات کو کنفرم کریں گے، جو سن رہے ہیں وہ بھی کنفرم کریں گے کہ جب بھی کہیں بھی خدا کا کام شروع ہوتا ہے، خدا کسی بندے کو اپوائنٹ کر کے کسی بھی جگہ بھیجتا ہے، تو وہاں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، جو نافرمانی کے ساتھ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کی محبت کی غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ جا کے لوگوں کے ذہنوں کو سٹر اپ کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب وہ سٹر اپ کرتے ہیں تو اس میں کیا کہیں گے؟ وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا خدا کے کلام کے خلاف بات کرنے کے لیے۔ او جو یہ شخص کلام سنانے آیا تھا، اس کی بیوی ایسے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بہت میک اپ کیا تھا، اس نے عجیب کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ اس کے بچے ایسے بیہیو کر رہے تھے جیسے کوئی وہ بادشاہ کے بچے ہیں۔ یعنی ان کو اور کچھ نہیں ملے گا پادری صاحب کے لباس کے بارے میں، ان کی اپیرنس کے بارے میں۔ انہوں نے تو شیو بھی نہیں کی ہوئی تھی، ان کو تو دیکھو وہ کیسے آگے اتنے لوگوں میں، تو وہ تو اچھی طرح سے تیار بھی نہیں تھے، ان کے کپڑے مچڑے ہوئے تھے۔ تو وہ کیسا گھرانہ ہے جو مچڑے ہوئے کپڑے پہن کے آ گئے چرچ میں؟ تو عجیب عجیب باتیں کر کے اتنا دماغ گھماتے ہیں لوگوں کا، اور پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ خدا کے ان خادموں کے خلاف جو لوگ خدا پر ایمان لے آئے ہیں، جو اس کلام کرنے والے کے سبب سے اب یسوع کے ہونے جا رہے ہیں، انہیں اس خدا کے خادموں کے خلاف، مبشروں کے خلاف بھڑکاتے ہیں، اتنا بھڑکاتے ہیں کہ اس جگہ پر کیا ہوتا ہے؟ جدائیاں پڑ جاتی ہیں آپس میں، اور چھوٹی چھوٹی کلیسیاں جو ہیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ میں یہاں انگلینڈ سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے مانچسٹر میں کیا ہوا۔ پاکستانی جو ہماری ایشین کلیسیا تھی، وہاں بشپ مشتاق صاحب کے ساتھ بھڑکانے والوں نے انہیں ایسا توڑا کہ اس میں سے 2 گروپ بنے، پھر 4 گروپ بن گئے۔ اسی طرح سے آکسفورڈ میں یہی ہوا۔ جی ہاں، پاسٹر میسی صاحب نے خدا کے فضل سے 40 سال اس کلیسیا کو بنانے میں وقت لگایا تھا، اور اس کلیسیا کو برباد کرنے کے لیے ایک شخص آیا مذہبی، اور اس نے اس کلیسیا کو توڑا، اور پھر اس کے بعد صرف اس سے ہی نہیں توڑا، اس میں سے پھر اور 3 کلیسیاں نکل گئیں۔ وہ جو یونٹی تھی، وہ جو خدا کی محبت کی جو اتحاد تھا، بکھیر دیا گیا۔ اسٹر اپ کرتے ہیں مذہبی لوگ، اسٹر اپ کرتے ہیں دماغ کو، اتنا گھما دیتے ہیں، اتنا پھینٹ دیتے ہیں کہ آپ اپنی پہچان اور اپنا اچھا جو آپ کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ سب بکھر جاتی ہے، اور آپ نہیں رہتے بلکہ وہ بن جاتے ہو جو وہ مذہبی لوگ، نافرمان لوگ آپ کو بنانا چاہتے ہیں۔ یہ دکھ کی بات ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ایسا ہی ہمارے پاس بھی، ہماری کلیسیا میں بھی ایسا ہی ہوا۔ صرف زبان کے نام پر بہت سارے لوگوں کو اسٹر اپ کر کے دوسری زبان کے لوگوں نے ایک الگ سے کلیسیا بنا لی۔ یہ ہر جگہ آپ کو یہ کہانی ضرور ملے گی۔ لیکن عزیزو، خدا کے کام میں بادھا ڈالنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ شیطان پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ جا کے کلیسیا کو بھڑکانے والوں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، اٹھو کچھ کرو۔ کیوں یہ خدا کی طرف لوگ جا رہے ہیں؟ کیوں محبت بڑھتی جا رہی ہے؟ کیوں یہ لوگوں کا اتحاد آپس میں ہوتا جا رہا ہے؟ اور ایسے لوگ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو لے کے آگے نکلتے ہیں، اور پھر کلیسیائیں جو ہے وہ اس طرح سے بکھرتی ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ کبھی ان میں محبت بھی تھی۔ اور یہی کچھ ہمیں یہاں نظر آیا۔ لیکن عزیزو، ایسے خادم جو خدا کو جان کر اور اس کی مرضی کے مطابق کام پہ نکلے ہوتے ہیں، وہ پہلی بات وہ گھبراتے نہیں ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایمانداری سے خدا کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ وہ اس جگہ سے بھاگتے نہیں، وہ لگے رہتے ہیں اس کام کے لیے۔ جیسے کہ ہم تیسری آیت میں ہم یہاں دیکھتے ہیں، پس وہ یعنی پولس اور برناباس جو تھے، پس وہ بہت عرصے تک وہاں رہے، اور خداوند کے بھروسے پر، کس کے بھروسے پر؟
खुदावन उन लोगों के भरोसे पर नहीं कि ये इतने लोग चले गए, मेरा चंदा कहाँ जाएगा, इतने लोग चले गए तो दाई यकी कैसे आएगी। नहीं, खुदा मुहैया करने वाला है। जी हाँ अजीजों, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, हमारी कलीसिया में एक ऐसी बहन है, जब कलीसिया टूटी तो पैसे की जो आमदन थी डेफिनेटली उस पर इफेक्ट पड़ा था, लेकिन उस बहन ने जो इस बिल्डिंग में जहाँ हम चर्च करते हैं उसका किराए का जिम्मा ले लिया, और पिछले 10 साल से वो खुदा की खादमा इस काम पे लगी हुई है, और हम बगैर फिक्र के कि भी हमें चर्च बिल्डिंग का किराया भरना है, हम सब जितने भी लोग हैं खुदा की खिदमत में लगे रहते हैं और इकट्ठे होते हैं और उसकी हमदोसना करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। तो बहुत अरसा तक वो वहाँ रहे। ऐसे बहुत सारे खादम हैं जो फिर भी अपने पाँव की मिट्टी नहीं छोड़ते, अपना उस खिदमत को नहीं छोड़ते जहाँ खुदावन ने उन्हें मुकर्रर किया है। और फिर उसका नतीजा क्या होता है अजीज़ों, जब अपने वहाँ के लोकल लोग जो हैं, जिनमें खुदा ने उस खादम को भेजा है, अपॉइंटेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड जो उधर आया था, जो आए थे, वो फैमिली जो उनकी ज़िंदगी के सेहत के लिए खुदा ने भेजी थी, उनके लिए खुदा ऐसा इंतज़ाम करता है कि यहाँ लिखा है कि उनके हाथों से निशान और अजीब काम कराकर अपने फजल के कलाम की गवाही देता था। कौन? पाखरू यसु, खुदावन खुद अपने नाम की, अपने कलाम की गवाही देता था। कैसे? उनके हाथों से क्या होता था? अजीब काम होते थे, निशान यानी साइंस एंड वंडर्स, मौजज़ात, बदरूहों का निकलना, ऐसी बहुत सारे काम होने शुरू हो जाते हैं। जी हाँ अजीज़ों, खुदावन ने मुझे भी ऐसा ही तजर्बा दिया, और खुदावन मुझे ना सिर्फ यहाँ पर इस शहर से, बल्कि छोटी सी कलीसिया में से एक इंटरनेशनल टेलीविज़न की स्क्रीन पर मुझे ले गया। मैं शुक्रगुजार हूँ उन भाइयों का जिनके ज़रिए खुदावन मुझे इंटरनेशनल टेलीविज़न पर ले गया, और फिर एकदम से पूरी दुनिया से लोगों का रिस्पांस आना शुरू हुआ। खुदावन ने ऐसे ऐसे मोजज़ात किए कि देखने वाले हैरान थे। जर्मनी से एक रोमन कैथोलिक फादर आए हुए थे हमारे पास, जिन्होंने मुकाशफा की किताब का जो है तफसीर भी लिखी है। तो वो वहाँ आए हुए थे, और उस दिन खुदा के फजल से एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ हमारे प्रोग्राम के आखिर में। तो हम किसी बहन ने वहाँ फ़ोन किया जो गैर मसीही थी, मैं कह देता हूँ कि वो मुसलमान औरत थी। उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा बच्चा इस वक्त हॉस्पिटल में बहुत तकलीफ़ में है, बहुत बीमार है, ज़िंदगी और मौत में फंसा हुआ है। डॉक्टरों ने उसे पाइप्स लगा के गले में उसको सांस दिला रहे हैं, यानी वो वेंटिलेटर पर है। मुझे पता है कि सिर्फ मसीह जो है, आपका यस्सु जो है, वो शिफा दे सकता है, इसलिए मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने स्क्रीन पर देखा है। तो उस वक्त सिर्फ 1 मिनट उस प्रोग्राम के ख़त्म होने में था। हमने कहा बहन आप फिक्र ना करें, हम अभी दुआ करते हैं, और खुदा की हुज़ूरी में झुक गए और उसे कहा कि ये फ़ोन नंबर नोट कर लें और हमें बताइएगा, शाम तक खुदा आपको पर अपना मौजज़ा ज़ाहिर कर देगा। हम सब वहाँ, मैं भी और भाई माल साहब भी, और जो फादर जी आए हुए थे वहाँ से जर्मनी से, हम सब मिलकर खुदा के हुजूर झुक गए और हमने रो रो कर उस बच्चे के लिए दुआ की। अजीज़ों, 4:30 बजे शाम को फ़ोन आया कि वो बच्चा 2 बजे बिल्कुल ठीक हो गया था, खुद ब्रीथ करने लग गया था और एजिटेटेड हो रहा था। उन्होंने उसका जो वेंटिलेटर हटाया और वो 4:30 बजे बैठ के दूध और बिस्किट खा रहा था वो बच्चा। जी हाँ अजीज़ों, ये है साइंस एंड वंडर्स। जब आपकी खिदमत में शैतान जोर मारकर मजहबी लोगों के ज़रिए कलीसिया को नुकसान पहुंचा देता है, खुदा आपको एग्जॉल्ट कर देता है इन साइंस एंड वंडर्स के ज़रिए से। जैसे पौलुस और बरनबास को खुदा उनके ज़रिए से अपनी गवाही देता था।
آپ کے ذریعے سے خدا گواہی دے گا. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ساتھ اگر آپ کی کلیسیا میں ایسا ہوا ہے، کلیسیا کو توڑا گیا ہے، گروپس بنائے گئے ہیں، یا بہت سارے لوگوں نے کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں کہ آپ کے نام پر دھبا لگے، تو اگر آپ کو خدا نے مقرر کیا ہے، اپنے قائم رہیں، اپنے اس کام کے لیے جس پر خدا نے آپ کو مقرر کیا قائم رہیں. جی ہاں عزیزو، خدا سائنس اینڈ ونڈرز کے ذریعے سے آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی گواہی دے گا کہ یہ میرے لوگ ہیں، ان کی سنو. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں. اور آپ کے لیے میں تقویت کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جب خدا کا فضل جو ہے، جب یسوع کا فضل آپ کے ساتھ ہوگا، تو ان مخالفت میں جو چلنے والے تیز آندھیاں جو آپ کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ سب ان کے لیے آپ ایک شاہین کی طرح سے بن جائیں گے، ایک ایگل کی طرح سے بن جائیں گے، کیونکہ آپ ان آندھیوں سے اور اوپر جا کر اڑیں گے. جی ہاں عزیزو، یہ خدا کے کلام کی بات ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں عیسائیہ نبی کی کتاب اور اس کے 40 باب کی اور اس کی 21 آیت میرے ساتھ دیکھیں. عیسائیہ نبی کی کتاب اور اس کے 40 باب میں اسے دوبارہ سے دیکھ کر آپ کو جی نہیں 29 اور 30 آیت میں، جی ہاں میں 29 اور 30 آیت سے پڑھتا سے. خدا ان کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، عیسائیہ 40 باب اور اس کی 29 اور 30 آیت اور 31 بھی پڑھ سکتے ہیں ساتھ میں. یہاں لکھا ہوا ہے، وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے. کون؟ خدا باپ. ناتوان کو توانائی کو زیادہ کرتا ہے. جب ہم بہت زیادہ نڈھال ہو گئے ہوتے ہیں اپنے کام کی وجہ سے، وہ آپ کی طاقت کو زیادہ کر دیتا ہے. نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے. سورما بالکل گر پڑیں گے. جو اپنے آپ کو بڑے مذہبی سورما سمجھتے نا، خدا نے ان کو گرا دینا ہے بالکل. لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے از سر نو زور حاصل کریں گے. خدا آپ کا زور بن جائے گا ان سائنس اینڈ ونڈرز کے ذریعے سے. اور آگے لکھا ہے، وہ عقابوں کی مانند بال و پر سے اڑیں گے. وہ دوڑیں گے، وہ نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے، ماندہ نہ ہوں گے. یہ ہے ان خادموں کے لیے پیغام، ان مبشروں کے لیے پیغام، ان ایسے لوگوں کے لیے پیغام جو خدا کی خدمت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ابھی تک ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ خدمت خدا کی طرف سے انہیں ملی ہے، کیونکہ انہیں کچھ پروگریس نظر نہیں آ رہی، مخالفت زیادہ ہے. آپ مت گھبرائیں، خدا کا کلام ہے، وہی آپ کو سنبھالے گا. آپ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دیں، پولوس اور برنباس کی طرح سے. یہاں لکھا ہے کہ وہ خدا کے کلام میں ابھی ہم نے پڑھا، پولوس اور برنباس نے کیا کیا؟ بہت عرصہ تک، بہت عرصے کا مطلب ہو سکتا ہے 1 سال 2 سال تک وہ ادھر رہے ہوں. انہوں نے نہیں سوچا کہ ہم واپس گھر چلے جائیں. وہ وہاں اس خدمت کو انہوں نے جاری اور ساری رکھا. اور اسی وجہ سے خدا نے کیا کیا کہ خداوند کے بھروسے پر وہ دلیری سے کلام کرتے تھے. اور وہ یعنی خدا ان کے ہاتھوں سے نشان اور عجیب کام کرا کے اپنے فضل کی گواہی دیتا تھا. اس کا فضل جب آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کی گواہی جو ہے پاک روح جیسی گواہی ہو جائے گی. آپ کی گواہی جو ہے وہ قصہ مریم جیسی گواہی ہو جائے گی. آپ کی گواہی جو ہے ایک ایسی گواہی ہو جائے گی جیسے وہ 120 لوگوں کی جماعت کی تھی، جن پر خدا کا فضل ہوا اور ان پر خداوند یسوع کے لہو کی مہر ہو گئی. تو پاک روح جب انہوں نے نام میں پا لیا تو وہ ایک دن میں ایک پترس کی تقریر سے 3000 لوگ خداوند میں آ گئے. خداوند کوئی ایک واقعہ آپ کے ذریعے سے ایسا کرائے گا کہ بہت سارے لوگ آپ کے کانٹیکٹ میں آ جائیں گے. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس شہر میں میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے دنیا میں سے کتنے لوگوں کو آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے.
جن کے لیے خدا آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ عزیزو، آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ آپ اکنیم میں ہیں، خدا آپ کو اکنیم میں لے گیا ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ خدا نے آپ کو استعمال بھی کیا ہے۔ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ شیطان نے مذہبی نافرمان لوگوں کو استعمال کیا اور کلیسیا کو خراب کیا ہے۔ لیکن عزیزو، انکریجمنٹ کی بات جو ہے وہ یہاں ہے کہ ہمیں بالکل ہمت کر کے خدا کے بھروسے دلیری سے اس کام میں لگے رہنا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ وہ انتظام کرے گا سب کچھ، وہ مہیا کرے گا سب کچھ۔ آپ کو بھوکا مرنے نہیں دے گا، آپ کو بھوکا سونے نہیں دے گا، آپ کے بچوں کی تعلیم پر افیکٹ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، خدا کے بھروسے، انسانوں کے نہیں۔ خدا انسانوں کے ذریعے ہی آپ کو مہیا کرے گا، لیکن ان کی طرف نہیں، آپ نے خدا کی طرف دیکھنا ہے۔ جب آپ خدا کی طرف دیکھیں گے تو وہ اپنے فضل کے کلام کی گواہی آپ کے ذریعے سے سائنس اینڈ ونڈرز کے مطابق دے گا۔ جی ہاں، کیا آپ اس معجزے کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں؟ اگر آپ ایسی ہی کلیسیا کے کوئی خادم ہیں یا مبشر ہیں، یا آپ کلیسیا ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی پہلے سے کلیسیا قائم نہیں ہے اور وہاں بہت ساری بھیڑیں ہیں جنہیں چرواہے کی ضرورت ہے، اور اگر خدا نے آپ سے کلام کیا ہے، آپ ضرور خدا کے حضور دلیری سے جھک جائیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں درخواست کروں گا کہ جتنے لوگ بھی میرے ساتھ آج اسکرین پر مجھے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے ٹیلی فون پر کی اسکرین ہے، چاہے وہ آپ کے لیپ ٹاپ کی اسکرین ہے، چاہے وہ آپ کے ٹیلی ویژن کی اسکرین ہے، چاہے یوٹیوب کے ذریعے، چاہے فیس بک کے ذریعے، چاہے جیزس کرائسٹ ورلڈ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، آپ سب سے میری التماس ہے کہ اس کلام کو شیئر کیجیے گا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ خداوند کا کلام جو ہے، اس کلام کے ذریعے سے لوگ دلیر ہو کے، مضبوط ہو کے اس خدمت میں آگے بڑھتے جائیں، اور جو لوگ جھکے ہیں خداوند آج انہیں برکت سے بھرنے والا ہے۔ آئیے ہم خدا کے حضور جھکے۔ خدا لشکروں کے خدا، میں تیرے حضور جھک کے تیرے نام کو مبارک کہتا ہوں، تیرے نام کو اونچا کرتا ہوں۔ خداوند تیرے یہ تمام خادم خادمائیں، تیرے بیٹے تیری بیٹیاں جو تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں اس ایمان کے ساتھ کہ وہ تیری خدمت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو خداوند تو اپنے فضل والا ہاتھ ان پر رکھ دے خداوندہ، کیونکہ تیرے چھو لینے سے وہ مسا ہو جائیں گے، اور تیرے مسا ہونے کے بعد وہ خداوندہ وہ سب کچھ دلیری سے کر پائیں گے جو خداوند اس وقت انہیں مشکل لگتا ہے۔ ہاں خداوندہ، اور میں ان تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے جنہوں نے تیری خدمت کے لیے پرسیکیوشن بھی صحیح ہے، تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں، ان کو خاص طور پر تیرے حضور اٹھاتا ہوں کہ خداوند تو ان کے گھرانوں کو تسلی سے بھرنا، اطمینان سے بھرنا، اور اپنے پاک روح سے بھرنا، تاکہ خداوند پورے گھرانے مل کر تیری خدمت کو لے کر آگے چلیں۔ اور خداوند جتنے بھی لوگوں نے آج تیرے اس کلام کے ذریعے سے، اس دلیری کے کلام کے وجہ سے خداوند یسوع تجھے قبول کیا ہے، وہ خداوند کہیں بھی مذہبی لوگوں کے ذریعے سے سٹر اپ نہ ہو جائے، جوش میں نہ آ جائیں، اور خدا تیرے لوگوں کی مخالفت نہ کریں، بلکہ خداوند وہ تیرے ساتھ جڑے رہیں اور تیرا نام عزت و جلال پائے، اور تو ان کی زندگی میں بڑھتا اور کام کرتا جائے۔ ہاں خداوند، تو میری بھی زندگی کو سنبھال، میرے بیوی بچوں کی زندگی کو سنبھال، میری ماں میرے بھائیوں بہنوں کی زندگیوں کو سنبھال، تاکہ خداوند ہمارا پورا گھرانہ جو ہے خداوند تیرے ساتھ چلنے والا اور تیرے نام کو اونچا کرنے والا ہو۔ ہاں خداوندہ، تو ایسا ہی کرے گا کیونکہ تو اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے۔ اس لیے خداوند تیرے حضور جھک کے ان تمام تیرے خادماؤں اور خادموں کو اور تیرے مبشروں کو خداوند آج تیرے پاک روح کا مسا ان کے لیے مانگ لیتا ہوں۔ ہاں خداوند، تو اپنے لہو والے ہاتھوں سے انہیں مسا کر کے اپنے پاک روح سے بھر دے، تاکہ وہ تیرے ان سائنس اینڈ ونڈرز سے بھر جائیں اور بہت سارے لوگ تیرے پاس آ جائیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ آئیے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں،
تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتے رہے۔ سلامتی سے جائیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ عزیزو، میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کے وقت کے لیے۔ اس کلام کو شیئر کیجیے گا، اور جہاں جہاں بھی آپ کا کوئی جاننے والا ہے ان تک اس کلام کو پہنچائیے گا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ اس مہینے میں روزے شروع ہونے والے ہیں، تو ہم ہفتے میں 2 دفعہ آپ کے ساتھ کلام کے لیے حاضر ہوا کریں گے۔ ایک چھوٹی میٹنگ جو ہوا کرے گی، صرف چھوٹا سا میسج، وہ روزے کے حوالے سے بات کیا کریں گے ایک دن، اور ایک دن جو ہے اسی طرح سے اعمال کی کتاب کی سٹڈی کو ہم ختم کریں گے۔ جب تک ہم دوبارہ ملتے ہیں، یسوع میں میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے اور اس چھوٹی کلیسیا کے لیے دعا کرتے رہیں۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے۔ خدا نے فضل دیا تو فیس ٹو فیس ضرور ملیں گے، اگر اس دنیا میں نہیں تو خداوند یسوع کی بادشاہت میں ضرور ملیں گے۔ گاڈ بلیس یو اینڈ بائے۔